नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सिंध पुलिस के डिजीज कोटे में भी जो है भर्तियों के दौरान मुबैयन तौर पर करोड़ों के करप्शन का इंकशाफ हुआ है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम कराची एयरपोर्ट से प्रोटोकॉल ड्यूटी करने वाले स्पेशल ब्रांच के 28 और खुद एयरपोर्ट थाने के 7 पुलिस अफसरों और एहलकारों को तब्दील कर दिया गया है। उनकी तब्दीली की असल वजह क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात ये भी करेंगे कि हाल ही में कराची में जिन डीएसपीज की पोस्टिंग की गई थी, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कराची में जराइम की वारदातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कोई एक भी डीएसपी जो है वो टिक कर काम करने को तैयार नहीं, बल्कि हर डीएसपी जो है वो ट्रांसफ़र करवाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। अब इत्तला ये मिली है कि खारा दर के डीएसपी ने भी ट्रांसफ़र के लिए हाथ जोड़ लिए, जबकि खुद कुरंगी के डीएसपी को खुद उनके डीआईजी की जानिब से जो है वो एक मिसकंडक्ट जारी किए जाने की इत्तला मिल रही है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर जो है वो हम एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के कोई 300 से ज़ायद पुलिस वालों को वीज़े पर छोड़े जाने की एक रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और कुछ आज के प्रोग्राम में व्यूअर्स के कमेंट्स भी शामिल हैं। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। डिजीज़ कोटे पर जो है सिंध पुलिस ने बिल आखिर 705 उम्मीदवारों को जो है वो पुलिस मुलाजमत के लिए मुंतखब कर लिया है। ये कमेटी की रिपोर्ट के नतीजे में जो है वो उनकी लिस्ट मुरतब कर ली गई है। स्क्रीन पर या आप ये लिस्ट देख रहे हैं, जिसमें कराची, अंदरूनी सिंध के तमाम रेंज के जो है वो उम्मीदवार शामिल हैं, और कहा जाता है कि ये इस सिलेक्शन में जो है 2016 के जो उम्मीदवार थे उन्हें तरजीह दी गई, और 2008 के जो थे वो उन्हें पस से पुश डाला गया। उनके साथ सरीहन नाइंसाफ़ी की गई है, जो कि पहले ज़्यादा मुस्तहिक थे, जिनकी दरख्वास्तें पहले से जो है वो ज़ेरे इंक्वायरी थी, लेकिन उन्हें जो है नामालूम वजूहात की बिना पर उन्हें जो है वो कंसीडर नहीं किया गया। इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमराज राई ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो उम्मीदवार इसमें जिन्हें रिफ्यूज़ कर दिया गया है वजह बताए बगैर, उनका ये कहना है कि उनसे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के बाज़ लोगों ने जो है राब्ता करके मुबैना तौर पर 3 से 5 लाख रुपया मुतालबा किया था, जो कि वो अदा न कर सके, जिसकी वजह से जो है वो उनके नाम जो है वो उस लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। और उन्हीं का कहना है कि जिन लोगों ने उन्हें पैसे दिए हैं उनके नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल किए गए। अब मालूम हुआ है कि इसमें एक जूनियर क्लर्क है मिस्टर नदीम मलिक, जो कि इस वक्त डिसमिस हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं। उनके ज़रिए एक कांस्टेबल मुजफ्फर गोलू है, उन्होंने जो है ये सारा गेम किया है, और इनके डांडे जो है वो अमजद बाबर से जाके मिलते हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त नाज़रीन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एडिशनल आईजी कराची के साथ कितने चौड़े होकर जो है वो इस वक्त खड़े नज़र आ रहे हैं। 15 दिन पहले या 1 महीना पहले जो है इनका भी ट्रांसफ़र जो है इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच से खुद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ब्रांच में जो है कर दिया गया था आईजी सिंध के हुक्म के मुताबिक। लेकिन क्या वजह है कि 1 माह गुजरने के बावजूद सिंध पुलिस के सबसे बड़े अफसर यानी कि कमांडर आईजी के हुक्म पर जो है अमल दरामद उसके रूह के मुताबिक नहीं किया जा सका, और उन्हें उस कमेटी में बदस्तूर शामिल रखा गया, जिस कमेटी ने जो है ये डिजीज़ कोटे के उम्मीदवारों का फैसला करना था। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि शाद इब्ने मसीह, जो कि ईमानदार कहलाए जाते हैं, उसूल परस्त कहलाए जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के एआईजी कहलाते हैं, अब उनके पास ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस अमजद बाबर को जो है वो फारिग नहीं कर रहे, जो कि उनकी बदनामी का, उनकी जो है वो एक तरीके से रुसवाई का इस वक्त
نہ صرف باعث بن رہے ہیں بلکہ ایک طریقے سے وہ چلتے پھرتے اشتہار بن چکے ہیں. اور اب یہ جو ڈیزیز کوٹے میں جو 705 امیدواروں کو جو کامیاب قرار دیا ہے، جن کی لسٹ جو ہے اب سندھ پولیس سے جو ہے اپروول کے لیے چیف سیکرٹری سندھ کو بھجوائی جا چکی ہے. اس لسٹ کی ترتیب میں بھی جو ہے ڈنڈی ماری گئی ہے. مبینہ طور پر ان کے انڈر میں جو یہ میں نام پہلے لے چکا ہوں، ایک ڈسمس کلرک تھا اور خود ایک جو گولا نامی ایک کانسٹیبل ہے، گولو نامی، انہوں نے مل کے جو ہے ہر امیدوار کو ٹیلی فون کر کے ان سے مبینہ طور پہ 3 سے 5 لاکھ روپے وصول کیے گئے ہیں، اور ان کے نام جو ہے اس میں زیادہ تر لوگوں سے جو ہے وہ نام لے کے جو ہے ان پہ شامل کیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں موضوع قرار دیا گیا ہے. یہ کہنا ہے ان امیدواروں کا جنہوں نے پیسے نہیں دیے اور جنہیں جو ہے وہ ریفیوز کر دیا گیا کہ یہ 2008 کے ہیں. حالانکہ اصولی طور پر قانونی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، کیونکہ وہ بھی انہی پولیس والوں کی اولاد ہیں جو کہ ڈیوٹیوں کے دوران جو ہے وہ وفات پا چکے تھے، ان کا بھی اتنا ہی حق تھا ان بھرتیوں میں جتنا حق جو ہے یہ 2016 کے امیدواروں کا ہے جو کہ خود پولیس والوں کی اولاد ہیں اور جو کہ دوران ڈیوٹی جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے. لہذا اس میں جو ہے یہ جو تفریق کی گئی ہے، اس تفریق سے جو ہے پولیس والوں کی، مرحوم پولیس والوں کی جو اولاد ہیں ان میں ایک طریقے سے بددلی کی لہر دوڑ گئی، اور خود یہ محض اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے جو ہے یہاں پر بھی جو ہے انہوں نے ایک کلاسیفیکیشن کی. جن لوگوں نے پیسے دیے ان کو موضوع قرار دیے، جن لوگوں نے پیسے نہیں دیے ان کو غیر موضوع قرار دے کر انہیں جو ہے وہ بھرتی نہیں کیا گیا. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد رہے گا. تو اس میں سندھ پولیس کے آئی جی راجہ رفت مختار صاحب، آپ اس میں کوئی انکوائری کریں. خود شاد ابن مسیح صاحب آپ کے لیے جو ہے یہ آپ کا جو کلرک ہے امجد جو ہے یہ امجد بابر جو ہے یہ آپ کے لیے اس وقت ایک طریقے سے رسوائی کا باعث بن رہے ہیں. اب چلتے ہیں ہمارا پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کراچی ایئرپورٹ سے پروٹوکول ڈیوٹی کرنے والے اسپیشل برانچ کے 28 افسروں اہلکاروں کے علاوہ خود ایئرپورٹ تھانے کے جو ہے وہ پروٹوکول کے 7 پولیس اہلکاروں کو تبدیل کر دیا گیا ہے. ان میں جو ہے ایئرپورٹ تھانے کے تو ہے وہ عابد ہے، منیر ہے، چودھری غفار ہیں، سب انسپکٹر شہزاد ہیں، عامر ہیں، مظفر ہیں. یہ ان کو سی پی او میں کہتے ہیں رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے جو اسپیشل برانچ کے جو ہیں یہ 28 پولیس والوں کو تبدیل کیا. ان کی اس وقت آپ لوگ اسکرین پر جو ہے یہ آرڈر کی کاپی اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جنہیں تبدیل کیا گیا ہے. اب ان میں جو پولیس افسران شامل ہیں ان کے نام میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یہ پڑھ لیتا ہوں کہ سب انسپکٹر ہیں حبیب علی شاہ ہیں، اس طریقے سے اے ایس آئی جو ہے محمد شاہد ہیں، اے ایس آئی عبد الصمد راجپڑ ہیں، اس طریقے سے اے ایس آئی محمد مختار ہیں، اے ایس آئی عبد المبین ہیں، اے ایس آئی خالد خان ہیں، اے ایس آئی جو ہے وہ جواد آرائی ہیں، اس طریقے سے ہیڈ کانسٹیبل جو ہے محمد حسن ہیں، ہیڈ کانسٹیبل جو ہے سید مسرور ہے، ہیڈ کانسٹیبل جو ہے نعمان ستار ہیں، ہیڈ کانسٹیبل سید حیدر عباس ہیں، ہیڈ کانسٹیبل سید رضوان محمود ہیں، ہیڈ کانسٹیبل سید زہیب حسن ہیں، ہیڈ کانسٹیبل جو ہے سید احمد ہیں، ہیڈ کانسٹیبل جو ہے طاہر حسین ہیں، کانسٹیبل وقار رحیم ہے، کانسٹیبل جو ہے یہ منٹار خان جتوئی ہے، کانسٹیبل جو ہے محمد معراج ہیں، کانسٹیبل محمد وسیم اعظم ہیں، کانسٹیبل جو ہے عبد العزیز ہیں، کانسٹیبل عبد الولی خان ہیں، کانسٹیبل فیاض احمد ہیں، اس طریقے سے نوید ارشاد ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ انتخاب اظہر ہیں، اس طریقے سے محمد شاہروز ہیں، اس طریقے سے جو ہے سید عامر حسین ہیں، طاہر حسین ہیں اور طاہر علی خان ہیں. 28 میں سے کوئی ایک بھی جو ہے خاتون پولیس افسر کی پوسٹنگ جو ہے نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے کراچی ایئرپورٹ پر
اسپیشل برانچ کی جانب سے پروٹوکول ڈیوٹی کے لیے مختص نہیں کی گئی، نہ اسپیشل برانچ سے اور نہ ہی ایئرپورٹ پولیس کی طرف سے۔ اب یہ پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ روٹین کا ٹرانسفر نہیں ہے، بلکہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے کراچی ایئرپورٹ سے موبائل فونوں کی ایک بہت بڑی کھیپ پکڑی گئی تھی، یعنی کہ کروڑوں کا موبائل جو ہے وہ نکل گیا تھا، اور اسے کسی ایک بھی ایجنسی نے روکنے کی زحمت گوارا نہیں کی، جس پر خود اسپیشل جو ہے وہ کسٹم والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوئی، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوئی، اسی طریقے سے جو ہے وہ پولیس اور جو ہے یہ اسپیشل برانچ اور ایئرپورٹ پولیس کے پروٹوکول کو بھی انہی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کے نتیجے میں کراچی ایئرپورٹ سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کروڑوں کی جو اسمگلنگ تھی موبائل فون کی، آئی فون کی جو ہے ایپل کی، اس میں کیا یہ لوگ ملوث تھے یا کہ ان کا ٹرانسفر کسی اور وجہ سے کیا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، لیکن یہ ٹرانسفر کو جو ہے وہ اس بہت بڑی اسمگلنگ سے مجرمانہ غفلت اللہ پرواہی برتنے سے جوڑا جا رہا ہے، جس پر جو ہے وہ انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کراچی پولیس سے ڈی ایس پیز کے جو ہے راہ فرار اختیار کرنے کی۔ کراچی سے جو پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع نے جو ایک اطلاع دی ہے ہمارے نمائندہ خصوصی امراء ذرائع کو کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کی گئی تھی انتخابات کے حوالے سے کہ شفاف الیکشن کروانے ہیں، تو اس میں جس کسی نے بھی جو ہے جو سندھ پولیس کے سکرات و بکرات نے جو لسٹ بنائی تھی، اور خاص طور سے اسپیشل برانچ اور ٹریفک والوں پر جو ظلم کیا گیا تھا، انہیں وہاں سے اکھیڑ کر فیلڈ میں بھجوانے کی شکل میں کہ انہیں ایس ڈی پی او جیسے اہم ترین ذمہ داریاں دی گئی تھی، جو ان کا بوجھ کسی بھی لحاظ سے اٹھانے کے لائق نہیں تھی۔ اور جس وقت ان کی پوسٹنگ کی گئی تھی اسی وقت میں نے بہت بڑا پروگرام کیا تھا، میں نے کہا یہ ایک بہت بڑی سازش ہے خود کوتوال شہر خادم رند کو ناکام بنانے کی، لیکن اس وقت ہماری اس انکشاف کو، ہمارے اس پروگرام کو، ہماری اس صدا کو، ہماری اس پکار کو سنی انسنی کر دی گئی تھی۔ لیکن اب کیا ہوا کہ خود ان ڈی ایس پیز کی جانب سے چیخنے چلانے رونے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی اپنے ڈی آئی جی سے اور ان سے التماس کرنا شروع کر دی، التجا کرنا شروع کر دی کہ ہمیں یہاں سے تبدیل کر دی جائے، ہم یہ ذمہ داری اٹھانے کی کسی بھی لحاظ سے قابل نہیں ہیں، ہم اہل نہیں ہیں، ہمیں واپس اسپیشل برانچ یا ٹریفک بھجوا دیا جائے۔ اب کچھ ڈی آئی جیز نے تو ان کی اس فریاد سے اتفاق کیا، ان پر مطلب ہے کہ حمایت کا انہیں یقین دلایا، لیکن ایک ڈی آئی جی جو ہیں خود ایسٹ کے، ان کی جانب سے یہ اطلاع ملی کہ انہوں نے انہی میں شامل ایک جو ڈی ایس پی ہیں خود کورنگی کے، انہیں جو ہے حسن رضا کو جو ہے انہوں نے کہتے ہیں اطلاع ملی ہے کہ ایک مس کنڈکٹ رپورٹ ان کی اسی دعائی پر بھجوائی ہے کہ جب وہ اپنی پوسٹنگ سے انصاف نہیں کر سکتے تو پھر انہیں پولیس کی ملازمت کرنے کا کوئی حق نہیں، کوئی بھی پولیس میں جو بھرتی ہوتا ہے انہیں کہیں بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور کسی بھی ٹاسک کو جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے بائی-لا۔ تو یہ اب اس وقت ہاتھ جوڑ کر جو ہے یہ سب ڈویژن سے جو بھاگ رہے ہیں، تو یہ ان کی مجرمانہ غفلت اور نااہلی، لہذا انہیں جو ہے ان کی سزا ملنی چاہیے، وجہ کہ انہوں نے ان کی ایک مس کنڈکٹ رپورٹ جو ہے کہتے ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بھجوائی ہے۔ اب یہ جو ہیں کیا نام ہے حسن رضا جو ہیں جو کہ کورنگی کے اس وقت ڈی ایس پی، اور بدقسمتی سے ان کے پاس جو ہے لانڈی کے ایس ڈی پی او کا بھی اضافی چارج انہیں دیا گیا ہے۔ یہ جو ڈی ایس پی ہیں ان کی ساری سروس جو ہے وہ ڈی ایل برانچ کی ہے، انہیں ڈی ایل برانچ کا بہت وسیع تجربہ ہے، وہاں کے اگر ان کو پی ایچ ڈی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ ایک سونگ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہے یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، اتنا انہیں تجربہ ہے۔ لیکن فیلڈ میں چونکہ کبھی یہ ایک دن کی بھی ان کی سروس نہیں رہی، تو یہ کسی کار لفٹر کو نہیں جانتے ہیں، کسی منشیات فروش کو نہیں جانتے ہیں، یہاں تک کہ کسی چنڈو خانے سے اٹھ کے آنے والوں کو بھی یہ نہیں پہچان سکتے کہ یہ چنڈو خانے سے آیا ہے یا کہ نماز پڑھ کر آیا ہے، اتنا ان کا کوئی
تجربہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ درخواست کی تھی کہ انہیں واپس جو ہے وہ ڈی ایل برانچ میں یا پھر ٹریفک میں بھجوایا جائے، جس پر جو ہے ان کے ڈی آئی جی نے ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا، بلکہ ان کی ایک طریقے سے کہتے ہیں مس کنڈکٹ رپورٹ بھجواتی ہے. دیکھنا یہ کہ ان کی مس کنڈکٹ رپورٹ پر آگے جا کے ہوتا کیا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ کھارادر کے جو ڈی ایس پی ہیں انتہائی شریف النفس سے رؤوف خان، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ساری سروس اسپیشل برانچ کی اور اب ان کے پاس صرف چند ماہ رہ چکے ہیں ریٹائرمنٹ کے، تو لہٰذا اس سروس کے آخری جو وقت ہوتا ہے قانون کے مطابق انہیں کوئی فیلڈ کی پوسٹ نہیں دینی چاہیے، لیکن اس قانون کا جو ہے پوسٹنگ کرنے والوں نے جو ہے اس کو بلڈوز کر کے انہیں جو ہے کھارادر جیسے سب ڈویژن کا ایس ڈی پی او بنا دیا ہے. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ڈی آئی جی ساؤتھ کے ذریعے جو ہے التماس کی ہے، فریاد کی ہے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہ انہیں جو ہے واپس اسپیشل برانچ بھجوا دیا جائے. دیکھنا یہ کہ ان کی اس فریاد پر، ان کی اس درخواست پر ایڈیشنل آئی جی کراچی کوتوال شہر ان پر مہربانی کرتے ہیں یا کہ نہیں، انہیں بدستور جو ہے وہ کام کرنے کی تاکید کرتے ہیں. اسی طریقے سے اب یہ معلوم ہوا ہے کہ کورنگی سے حسن رضا بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن رسالہ کے ڈی ایس پی اسلم جوئے جو ہے وہ کورنگی جانے کے لیے مرے جا رہے ہیں اور سفارشیں کرا رہے ہیں اپنے مہربان جو ڈی آئی جی ان کے ہیں سی ٹی ڈی کے آصف اعجاز شیخ کے ذریعے آئی جی کو کہ انہیں جو ہے ایک بار پھر جو ہے وہ کورنگی کا ایس ڈی پی او بنایا جائے، کیونکہ کورنگی کے معاملات کو اس سے بہتر طریقے سے اور کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا. اور اس بات میں کسی حد تک جو ہے صداقت بھی ہے، کیونکہ ان کی ساری سروس جو ہے وہ کورنگی کی ہے. کورنگی کے ایس ایچ او بھی رہ چکے ہیں اور ایس ایچ او پہلے وہ تھانے کے ڈیوٹی افسر بھی رہے تھے اور اس کی سروس کورنگی کی ہے، لہٰذا وہ ایس ڈی پی او بھی کوئی 3 دفعہ رہ چکے ہیں. تو وہ وہاں کے جو ہے وہ تمام صورتحال سے اچھی طریقے سے واقف ہے. اگر انہیں جو ہے کورنگی کا ایس ڈی پی او بنا دیا جائے تو وہ یقیناً جو ہے کورنگی سے جرائم کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اس تجربے کو یقیناً جو ہے وہ آزمانے کی ضرورت ہے. یہ میں بھی جو ہے وہ وہاں کے ایس ایس پی اور خود ڈی آئی جی ایسٹ کو جو ہے سفارش کروں گا کہ یہ اسلم جوئے کو جو ہے وہ کورنگی کا ایس ڈی پی او بنایا جائے. یہ تو تھی کراچی کے ڈی ایس پیز کی لاچاری پر کہ کتنے بے بس ہو گئے ہیں جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روک تھام کے حوالے سے. اب ہمارے پروگرام کا آخری جو حصہ ہے وہ ہے ناظرین اینٹی انکروچمنٹ فورس کا. یہ اس وقت تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اینٹی انکروچمنٹ فورس کے جو نئے ڈائریکٹر ان کی ہے، ساتھ میں جو ہے ایک خاتون ہیں جو کہ اس وقت آ رہی ہیں ہیڈ کوارٹر کی. ان کا نام جو ہے وہ عروج فاطمہ ہیں، اصل میں آ رہی جو ہے وہ سلطان ہیں، لیکن یہ ڈمی ہیں عروج فاطمہ. اب کہا جاتا ہے کہ کراچی کے جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے 400 کے قریب جو ہے وہ پولیس والوں کو ویزے پہ چھوڑا گیا ہے. ویزا کیا ہے 15,000 20,000 25,000 تک سپاہیوں سے جو ہے یہ کٹوتی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ 50 لاکھ کے قریب جو ہے وہ کٹوتی ہوتی ہے ایک مہینے میں، اور وہ کٹوتی سے جو ہے کہتے ہیں تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے جو ہے نئے ڈائریکٹر کے پاس جاتے ہیں اور باقی جو ہے یہ آپس میں نیچے تقسیم کر دیتے ہیں. اسکرین پر آگے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ کرپشن کے پیسے جو ہے وہاں کا ایک کانسٹیبل جو ہے وہ اپنے ایزی اکاؤنٹ کے ذریعے جو ہے ان کانسٹیبلوں سے وصول کر رہا ہے. یہ آپ اسکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں، یہ ایزی کے ذریعے یہ پیسے لیے جا رہے ہیں. نام کیا یہ بھی بتا دوں گا میں آپ کو. اس میں 2 نام آ رہے ہیں، ایک تو عرفان علی کا نام ہے اور ایک فواد رانا. یہ دونوں جو ہے اس وقت منشی ہیں اور یہی پیسے لے رہے ہیں. دونوں کے اکاؤنٹ میں 18 لاکھ روپے جا رہے ہیں اس میں. اور یہ خود فواد رانا جو ہے یہ تو قتل کیس میں مرکزی ملزم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ تو انہیں سسپینڈ کیا گیا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی مزید کارروائی کی گئی، بلکہ یہ بدستور جو ہے یہ اپنے جو ہے وہ فرائض اس وقت سر انجام دے رہے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب انہوں نے جو ہے وہ ایک کانسٹیبل ہے شاہ خالد سے انہوں نے 50,000 کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ 50,000 دیں ورنہ ہم آپ کا ٹرانسفر کر دیں گے. انہوں نے 50,000 جب انہیں نہیں دیے تو پھر انہیں جو ہے وہ
کشمور تبدیل کر دیا گیا. اسی طریقے سے ایک اور کانسٹیبل جو ہے وہ محمد سلیم سے جو ہے جو کہ اس وقت ویزے پر ہے 20,000، انہیں کہتے ہیں کہ آپ 50,000 کر دیں ورنہ ہم جو ہے وہ آپ کو کشمور جو ہے وہ آپ کا ٹرانسفر کر دیں گے. اب وہ جو ہے وہ انہیں اس وقت پیسے نہیں دے رہے ہیں تو وہ ان پر بھی جو ہے وہ ٹرانسفر کی تلوار جو ہے وہ اس وقت لٹک رہی ہے. یہ اسکرین پر آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ اینٹی انکروچمنٹ فورس کا جو سپاہی ہیں ان کی ڈیوٹیاں جو ہے رشوت لے کر جو ہے کراچی کے بہت سارے بلڈرز کے پاس جو ہے وہ لگائی گئی ہے، جس کا کوئی اخلاقی یا قانونی جواز نہیں ہے. یہ اینٹی انکروچمنٹ فورس جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہے سرکاری اراضی پر قبضہ روکنے کے لیے جو ہے یہ فورس بنائی گئی تھی اور وہاں ان کی ڈیوٹیاں تھی کہ ان پر کوئی قبضہ نہ کرے. لیکن یہاں کے جو کرپٹ جو آر آئی ہیں یا جو دوسرے کمپنی کمانڈر ہیں وہ اپنے ڈائریکٹر کے مشورے پر جو ہے پیسہ لے کر جو ہے ان کانسٹیبلوں کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ لگواتے ہیں. کیا نام ہے اسی بلڈر سے، اور ان سے ایک ایک سپاہی کے جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ ان سے وصول کرتے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر، میں نے بتایا تھا پہلے بھی آپ کو، یہ 3,329 جو ہے یہ لیے گئے ہیں، سکسیسفلی جو ہے وہ سینٹ ہو گئے ہیں. یہ عرفان علی، یہ وہی عرفان علی ہے جو کہ کانسٹیبل ہے اور اس کا یہ موبائل نمبر ہے. اپنے موبائل نمبر پر ان کو یہ پیسے بھجوائے گئے ہیں ایک اور کانسٹیبل کے ذریعے. یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اور اب جو انہوں نے ویزے پہ لوگوں کو چھوڑے ہوئے، ویزے میں ایک نام میں بتا دوں آپ کو کہ ایک بندہ انہوں نے ایسا بھی چھوڑا ہوا ہے کہ جو اس وقت برہان سلطان نام کا بندہ ہے جس کی اپنی فیکٹری ہے اورنگی ٹاؤن میں، پٹاخوں کی فیکٹری چلاتا ہے، اس کا مالک ہے، اور لیکن پولیس کانسٹیبل ہے یہاں پر اینٹی انکروچمنٹ فورس میں. انہیں 30,000 روپے لے کے جو ہے انہوں نے ویزے پہ چھوڑ رکھا ہے. اسی طریقے سے ایک اور کانسٹیبل ہے متین لودھی جو کہ کورنگی کے ایک بہت بڑی کمپنی میں ایز اے جی ایم کام کر رہے، جنرل مینیجر کے، لیکن وہ ریکارڈ پر جو ہے اسی اینٹی انکروچمنٹ فورس کا جو ہے وہ کانسٹیبل ہے. اس نے بھی کہتے ہیں مبین طور پہ اسی عرفان علی کو 30,000 روپے دے کے جو ہے وہ بھی ویزے پر ہے. اس طریقے سے لاتعداد پولیس والے جو ہیں وہ ویزے پر ہیں اور دوسرا اپنا کاروبار کر رہے ہیں. اور اس میں کچھ ایسے بھی پولیس والے اور منسٹریل اسٹاف کے ہیں جو کہ عرصہ دراز سے جو ہے ملک سے باہر ہیں. ایک سب انسپکٹر دبئی میں رہ رہی ہے، خاتون سب انسپکٹر، لیکن باقاعدگی سے اس کی حاضری بھی لگتی ہے اور تنخواہ بھی یہاں سے وصول کر رہی ہے. ایک دن بھی جو ہے وہ ڈیوٹی پر نہیں آتی. کوئی ایک بھی جو ہے نہ تو ڈائریکٹر اس کے خلاف آج تک ایکشن لے سکا اور نہ ہی کوئی اس وقت ایس ایس پی ان کے خلاف کوئی کاروائی کر سکا. اب یہاں آوے کا آوائی بگڑا ہے اینٹی انکروچمنٹ فورس کا، اور بہت ساری خبریں ہیں جس پر 1-2 دن میں جو ہے ہم اس پر پروگرام کریں گے. اب آخر میں جو ہے ہم بات کرتے ہیں کچھ ویورز کے کمنٹس آج کے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں. ویورز کیا کہتے ہیں ہمارے پروگراموں کے متعلق. کمنٹس ہے کہ سر پلیز آئی جی صاحب کو ڈی پی سی کا یاد کروائیں. بالکل کروائیں گے آئی جی صاحب کو. دوسرا کمنٹس ہے جناب سر آپ کمنٹس بہت کم پڑھتے ہیں، ہر پروگرام میں میرا کمنٹس ہوتا ہے، کچھ کمنٹس کا شاید آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا. بھائی کیوں نہیں ہوتا؟ جواب ہوتا ہے، جس کا جواب بنتا ہے اس کا ہم جواب دیتے ہیں. اگر کوئی جواب کے قابل نہ ہو، جو کہ متنازع ہو، تو اس کا پھر میں جواب نہیں دیتا. سوال کیا گیا کہ ایس ایس پی معروف عثمان کا ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن آ چکا ہے مگر انہوں نے ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا. یہ یقیناً آئی جی صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ کیوں نہیں وہ اپنے آرڈرز پر عمل درآمد کروا رہے ہیں. اس سے قبل جتنے بھی انہوں نے جو آرڈر کیے ہیں، خاص طور سے یہ جو کلریکل اسٹاف کے، اس میں سے کسی ایک کا بھی آرڈر پر عمل درآمد نہیں کروایا جا سکا. یہ رفعت مختار راجہ صاحب آپ کے لیے جو ہے وہ ایک لمحہ فکریہ ہے. سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہی جاری کردہ احکامات پر
آخر عمل درآمد کروانے کی پوزیشن میں کیوں نہیں ہو؟ کون سی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اپنے ہاتھ جو ہے وہ ہمیں یا تو بندھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا پھر اور میں کیا کہوں۔ اب اگلا جو ہے وہ یا اللہ رسول پاک کے صدقے گریٹ عمران خان کی مدد فرمائے آمین۔ یہ تو بڑا سیاسی قسم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس مظلوم کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اچھا جی، یہ آگے ہے کہ یو آر رائٹ ڈیئر، آپ دل کی بات کرتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے آپ بھی بول دیتے ہیں۔ 23 سال سے جو ہے انسپکٹر چل رہے ہیں، اب تک نیکسٹ پروموشن ڈی ایس پی کا نہیں اچھا لیٹر نکالا ہے، پھر خاموشی ہو جاتی ہے۔ اچھا 90 کے پروبیشن کے کچھ بچے میں ریٹائر ہو چکے ہیں، اس آس میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اچھا اب یہ بیچارے بڑی نا امیدی میں ہیں کہ بات ان کے ساتھ بڑی صحیح ہے کہ یہ 90 کے بھرتی ہیں اور صرف 2 اسٹیپ ان کو پرموشن ہوا۔ ASI بھرتی ہوئے تھے، سب انسپکٹر اور انسپکٹر بن گئے۔ ان کے ساتھ جو 90 میں ASP آئے تھے وہ IG بن کے ریٹائر بھی ہو گئے۔ یعنی کتنا رفتار سے ان کا پرموشن اور کتنی زیادہ نا انصافی ہے یہ پولیس کے اندر۔ ایک اس کو کہتے ہیں کہ ڈسپلن فورس ہے، یونیفارم فورس ہے۔ یونیفارم اور ڈسپلن کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ساری باتیں کتابوں کی حد تک محدود ہے۔ یہاں کوئی ایک نظر سے نہیں دیکھتے، یہاں کلاسیں ہیں۔ یہ جو PSP افسر ہیں یہ آسمانی مخلوق ہیں، یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، انہیں جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے ان رینکرز پر۔ یہ کیڑے مکوڑے ہیں، انہیں کیڑے مکوڑے مزارے سمجھاتا ہے۔ عملی طور پر تو میں پچھلے 35 سال سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ ان رینکروں کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ سوتیلوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بیچارے جو کہہ رہے ہیں کہ 90 کے بھرتی ہیں، 2 اسٹیپ ان کو پرموشن ملا۔ ان کے ساتھ جو ASP آتے ہیں وہ IG بن کے ریٹائر بھی ہو گئے، اور یہ بیچارے جو ہے اب تک پرموشن کی آس میں یہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں۔ اب IG کیا کرے گا؟ IG سن رہے ہیں لیکن ان کے بس میں نہیں ہے۔ یہاں پر SSP صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا دبئی تھائی لینڈ کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ جو میں نے پروگرام کیا تھا ساؤتھ کے حوالے سے ان کے بارے میں۔ اچھا آگے ایک نے کسی نے کہا حنیف صاحب حرامی انکم کارو تو رزلٹ ایسی ہی حرامی اولاد ہی نکلتی ہے۔ یہ وہ جو تھا ناچ گانے پر جو ہم نے پروگرام کیا تھا گلٹی کے علاقے میں، جو کہ نازیبہ ویڈیو کسی پولیس والے نے بنائی تھی، اس پر جو میرا پروگرام تھا، یہ اس پر کسی نے تبصرہ کیا ہے کہ جو حرام کھاؤ گے تو ظاہر ہے کہ آپ گن کھاؤ گے تو گند ہی نکلے گا، اچھا کھاؤ گے تو اچھا ہی نکلے گا، جو بو گے تو وہ کاٹے گا۔ اب جن کے ماں باپ نے اگر حرام کیا ہے تو پھر ان کی اولاد اسی طریقے سے جو ہے نیند اڑی حالت میں اگر نشہ آور شے کھا کر ڈانس نہیں کرے گی تو پھر کیا کرے گی۔ یہ تھے ناظرین آج کا ہمارا پروگرام، اور یہ تھے کمنٹس ہمارے ویورز کے۔ اب جن کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی تکلیف کے شکار ہوتے ہیں پولیس کے ہاتھوں، یا خود پولیس والے اپنے افسران کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں اور ان کچھ کہہ نہیں سکتے، تو یہ ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہیں۔ آپ اپنے میسیجز ہمیں بھجوا سکتے ہیں، اپنا وائس میسیج بھجواؤ، ہم اسے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، اور ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کسی فریادی کا مسئلہ حل ہوتا ہے، کسی بہتے ہوئے آنکھ کے آنسو اگر ہمارے کسی پکار سے، ہماری کسی سزا سے، ہمارے کسی خبر سے، ہمارے کسی پروگرام کے ذریعے ان کے آنسو صاف ہو سکتے ہیں، ان کے آنسو ختم ہو سکتے ہیں، ان کا رونا ہنسنے میں بدل سکتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ میں بار بار آپ لوگوں سے یہی
درخواست کرتا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے، یہ چینل جو ہے، یہ جو میں اتنی محنت کر رہا ہوں اتنا دور بیٹھ کے، یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے جائز مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور آپ کے جو بڑے افسران جو ہے جن کے ضمیر مر چکے ہیں یا سوئے ہوئے، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یہ میں پروگرام بار بار کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اس میں جو ہے جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، پرابلم ہے، آپ اپنے پرابلم ہمیں اپنا سمجھ کے جو ہے مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔